हलाबा पत्थर की तरह साकित खड़ी थी। परमात्मा ने एक शाइस्ता इशारे से उसे मुसहरी पर बैठने का हुक्म दिया। वो बैठ गई तो उसने धुंध के एक नीलगूं मरगोले में हाथ बढ़ाया। एक तलाई तश्त उसके हाथ में आ गया। उस तश्त में सोने और चांदी की रकाबियों में ऐसे मेवे पड़े थे जिनमें अक्सर हलाबा ने पहले कभी नहीं देखे थे। परमात्मा ने हाथ दोबारा बढ़ाया। इस दफ़ा धुंध से एक और तश्त बरामद हुआ। उसमें शीशे की खूबसूरत बोतलें रखी थीं। ये ऐसी शफाफ थीं कि उन पर निगाह नहीं ठहरती थी। उन बोतलों में शराब छलक रही थी। फिर परमात्मा के हाथ के इशारे पर हलाबा ने एक हैरान कुन मंजर देखा। शायद वो ये मंजर इस अंधेर नगरी में पहुंचने से पेशतर देखती तो कभी अपनी बसारत पर यकीन न करती। लेकिन अब वो तस्लीम करने लगी थी कि इन दरो दीवार में, इन फिजाओं में सब कुछ मुमकिन है। परमात्मा के हाथ का इशारा होते ही वसी व अरीज ख्वाबगाह के एक हिस्से में मूसलाधार बारिश होने लगी। यूं लगा जैसे ख्वाबगाह की छत अपनी जगह से हट गई है और अबर आलूद आसमान तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तारीक बादलों में कूदते हुए बर्क के लहरिए और गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें। पानी आसमान से बरस रहा था, ख्वाबगाह के फर्श पर गिर रहा था, फिर एक आबशार की सूरत नशेब की खूबसूरत हौज में पहुंचता था और नज़रों से ओझल हो जाता था। ये सब क्या है? हलाबा ने निहायत हैरत से सोचा। शायद परमात्मा की पुरस्रार कुव्वत का मुजाहरा, शायद उसका फरेब नज़र। परमात्मा की आंखों की मकनातीसी कशिश हलाबा को बतदरीज उसके असर में ला रही थी। हलाबा को महसूस हो रहा था जैसे वो आपो आप परमात्मा की अजमतों की मुअत्तरिफ होती जा रही है। परमात्मा का ह्योला अब उसके करीब था, बहुत करीब। वो उसके जिस्म की हिद्दत महसूस कर रही थी, उसके सांसों की फुंकार सुन रही थी। फिर सुनहरी लिबादे के अंदर से परमात्मा के सुर्ख सफ़ेद हाथ बरामद हुए और हलाबा के शानों पर आ गए। हलाबा की आंखें जैसे खुद ब खुद बंद होने लगीं। उस पर एक खुद सुपुर्दगी की कैफियत तारी हो रही थी। वो इस धुंध में तहलील होकर अपने शऊर की हद से गुजर जाना चाहती थी। उसे मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। परमात्मा की हवसनाक आंखें उसे सब कुछ बता रही थीं। उसके हाथ का दबाव उसे सब कुछ समझा रहा था, मगर उसका जहन माऊफ होता जा रहा था। ऐसा क्यों था? इस माहौल का असर था, परमात्मा की पुरस्रार कुव्वतों की गिरफ्त थी, या कोई और वजह थी? अचानक हलाबा के दिल की गहराइयों से एक खामोश चीख बुलंद हुई। नहीं, ये कुछ नहीं, ये सब फरेब है। होश में आओ हलाबा, तुम मुसलमान हो। मुसलमान झुकता नहीं, मरूब नहीं होता, खौफ नहीं खाता। और खौफ किस बात का? मौत ही तो तुम्हारा मकसूद है, शहादत ही तो तुम्हारी मंजिल है। इश्बा के हाथों में तुम्हारा खून चुका जिस्म ना पहुंचेगा तो क्या हुआ? कभी ना कभी उसे तुम्हारी मौत की खबर तो मिलेगी, कभी उसे तुम्हारे अंजाम का पता तो चलेगा। फिर यह भी मालूम होगा कि तुमने किस कोशिश में अपनी जान दी, परमात्मा को जान से मारने की कोशिश में। दुरुस्त है, तुम इस कोशिश में कामयाब ना हो पाओगी, मगर यह मौत तुम्हारे शायाने शान होगी, ये शहादत तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर होगी। उठो हलाबा, हिम्मत करो। दिलो दिमाग पर छाने वाली इस धुंध को झटक दो। तुम एक खुदा को चाहने वाली हो, और एक खुदा को चाहने वाले आतिश नमरूद में कूदते हैं, दरियाए नील में लश्कर उतारते हैं, कोहे सफ़ा से आवाज़ हक बुलंद करते हैं और करबला में गर्दन कटाते हैं। तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये मामूली काम तो कर सकती हो। अपनी आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जान तो दे सकती हो ना? हलाबा के मसहूर व मगलूब जिस्म में एक तवानाई पैदा हुई। उसके डूबते हुए जहन ने एक झटका खाया। उसके गैर मज़ाहिम बाजुओं में एक बर्क कूदी। वो किसी वहशी हिरनी की तरह तड़प कर परमात्मा से अलहदा हुई। उसकी दो उंगलियां दो तीरों की तरह बढ़ीं और परमात्मा के रेशमी नकाब से गुजरती हुई उसकी आंखों में पेवस्त हो गई। परमात्मा की एक आंख से खून का फुवारा फूट निकला और वो चिल्ला कर औंधा गिरा। उसके चिल्लाने और उसके गिरने ने हलाबा को जैसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर ला फेंका। उसे महसूस हुआ कि वो एक जीती जागती औरत है और उसका मुकाबला एक जिंदा इंसान से है। इस एहसास ने उसके जिस्म को नई तवानाई से भर दिया। निहायत तेजी से उसने ख्वाबगाह का जायजा लिया। एक साथ के अंदर अंदर उसकी निगाह हर शय पर दौड़ गई। ख्वाबगाह के अंदर ऐसी कोई शय नहीं थी जिसे किसी भी तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। दूसरे मायनों में हलाबा सरासर निहत्ती थी। परमात्मा का सुनहरी ह्योला एक बार फिर धुंध के अंदर नमूदार हो रहा था। शायद उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے تھے، ایک ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حلابہ کو دبوچنے کے لیے اس نے ہاتھ لہرایا تو وہ نیچے جھک کر ایک طرف ہو گئی۔ جب وہ گھومی تو اس کی لمبی چوٹی لہرا کر پرماتما کے شانے پر آئی۔ حلابہ کو محسوس ہوا جیسے قدرت نے اپنے دست غیبی سے ایک اشارہ دیا ہے۔ سات کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنی چوٹی کو پرماتما کے سنہری کندھے پر پڑے دیکھا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ لپکی اور اس نے اپنی چوٹی کو پرماتما کی گردن کے گرد بل دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا حلابہ کو کچھ معلوم نہیں۔ شاید وہ ہوش و حواس سے گزر گئی تھی، شاید اس نے جنون کی آخری حد بھی پار کر لی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا، اگر یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی جان جسم کے ایک ایک ریشے سے سمٹ کر ایک ایک مسام سے کشید ہو کر اس کے ہاتھوں میں اور کلائیوں میں آ گئی ہے۔ وہ ان ہاتھوں اور کلائیوں کی زور سے اپنی چوٹی کے بل کو کھینچ رہی ہے۔ یہ چوٹی ایک گردن کو دبا رہی ہے، ایک ایسی گردن کو جس پر ہزاروں انسانوں کا خون ہے، جس میں 1000 فرعونوں کی نخوت سمائی ہوئی ہے، اور جو اس پر اسرار خطے کی ناپاک ترین گردن ہے۔ نہ جانے حلابہ کب تک اس عمل میں مصروف رہی، شاید چند ساعتیں، شاید چند پل، یا پھر چند گھڑیاں، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے اپنے سامنے دیکھا تو پرماتما کا بے حس و حرکت سنہری ہیولا سامنے پڑا تھا، آدھا دھڑ مسحری پر اور آدھا قالین پر تھا۔ حلابہ خواب کی کیفیت میں ارد گرد دیکھنے لگی، سب کچھ اسی طرح تھا۔ بارش برس رہی تھی، دھند کے رنگین مرغولے چکرا رہے تھے، خوشبوئیں در و دیوار سے پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پرماتما کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر چکی ہے۔ سینکڑوں برس سے زندہ پرماتما اس کے ہاتھوں موت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ وہ اسے چھوتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ اچانک اس کی جبلت نے اسے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن کہاں؟ ذہن کا جواب تھا، کہیں بھی، کسی بھی جانب، اسے اس جگہ موجود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ مڑی اور اس ہموار دیوار کی طرف گئی جہاں اس سے پہلے ایک دروازہ نمودار ہوا تھا۔ وہ قریب پہنچی تو دروازہ پھر نمودار ہو گیا۔ سامنے رنگین بلوری راہداری نظر آ رہی تھی، گھنٹیوں کی مدھم باز گشت اسی طرح سنائی دے رہی تھی۔ حلابہ نے راہداری میں قدم رکھنا چاہا مگر کچھ سوچ کر واپس مڑی۔ اس کے مڑتے ہی دیوار پھر ہموار ہو گئی۔ حلابہ نے ایک منقش آبنوسی کرسی اٹھائی اور بار بار فرشی قالین پر پٹک کر توڑ دیا۔ پھر ایک ٹوٹا ہوا پایا اپنے ہاتھ میں لیا اور بے حرکت پرماتما کے سر پر پہنچ گئی۔ تب اس نے پے در پے اس کے سر پر وار کرنے شروع کیے۔ اس کے انداز میں نہایت قوت اور بے رحمی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وزنی پائے نے پرماتما کی کھوپڑی توڑ دی اور اس کے اندر سے مغز اڑ اڑ کر مسحری کو داغدار کرنے لگا۔ تر و تازہ پھولوں کی سیج خون کی سرخی اور بھیجے کی سفیدی سے غلیظ ہو گئی۔ پرماتما کی کھوپڑی مکمل طور پر پچک گئی تو حلابہ نے لکڑی کا پایا ایک طرف پھینکا اور واپس دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے سے گزر کر وہ راہداری میں پہنچی اور پھر سفید دھند کے اس پردے کے پاس پہنچ گئی جس کی دوسری جانب ماتوب قیدیوں کے آہنی پنجرے تھے۔ وہ بھاگ کر دھند سے گزر جانا چاہتی تھی مگر اچانک اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ دھند نے اسے راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی پیشانی کسی ٹھوس شے سے ٹکرائی اور وہ الٹ کر دوبارہ راہداری میں آن گری۔ شاید دھند میں کوئی دروازہ چھپا ہوا تھا جسے صرف پرماتما کھول سکتا تھا۔ اچانک حلابہ کو احساس ہوا کہ اس دھند کی دوسری جانب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ الٹے پاؤں خوابگاہ کی طرف ہٹنے لگی۔ جب وہ راہداری کے ایک موڑ سے مڑ رہی تھی اس کی نگاہ دھند سے برآمد ہونے والی شے پر پڑی اور وہ سر تپا لرز گئی۔ 2 سروں اور 4 ہاتھوں والا ہیبت ناک انسان جھومتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے جادوگری کے پنڈال میں پرماتما کے عقب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی دھیمی دھیمی غراہٹ نکل رہی تھی جو پوری راہداری میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حلابہ کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا، کاش وہ ہتھیار کے طور پر لکڑی کا پایا ہی اپنے ساتھ رکھتی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر پسینے کی چمک تھی اور سینہ سانسوں کی یورش سے دہل رہا تھا۔ نادیدہ دروازے سے ٹکراؤ کے بعد اس کی پیشانی زخمی ہو گئی تھی اور خون کی ایک لکیر ٹھوڑی تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو راہداری کی دیوار سے مس کرتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ عجیب الخلقت انسان کسی بھی لمحے راہداری کے خم سے نمودار ہونے والا تھا۔ دفعتاً حلابہ کے دائیں کندھے کے دباؤ سے ایک دروازہ بے آواز کھل گیا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی راہداری تھی، رنگین جھلملاتے شیشوں سے سجی ہوئی۔
حلابہ فوراً اس میں داخل ہو گئی۔ اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ مسحور کن خوشبوئیں راہداری میں چکرا رہی تھیں۔ مدھم گھنٹیوں کی صدا یہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ حلابہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے حجت پوری کرنا چاہتی تھی۔ شہادت اور خودکشی کے درمیان ایک حد فاصل برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ یہ سرنگ نما راہداری طویل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کافی دیر بعد وہ دودھیا دھند کے ایک پردے کے سامنے پہنچی۔ ایسا ہی پردہ دوسری راہداری میں آہنی پنجروں کی طرف کھلتا تھا۔ اس دفعہ حلابہ نے اس پردے سے بھاگ کر گزرنے کی حماقت نہیں کی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے محتاط قدموں سے آگے بڑھی۔ یکا یک اس کا اٹھا ہوا پاؤں کسی خلا میں پڑا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ کسی نشیب میں گرتی چلی گئی۔ وہ چند لمحے کئی زندگیوں پر بھاری تھے۔ حلابہ کا جسم کسی پتھر کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ آخر وہ ایک زبردست چھپاکے کے ساتھ کسی بدبودار پانی میں جا گری۔ شاید اس پانی کی بلاخیز ٹھنڈک اور بدبو ہی تھی جس نے حلابہ کے ڈوبتے ذہن کو کچوکا دیا اور وہ بے ہوشی کے کنارے سے لوٹ آئی۔ اس نے دھندلائے ہوئے ذہن کے ساتھ محسوس کیا کہ وہ بدبودار پانی میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ خدا کی پناہ، کیسا بھیانک منظر تھا! وہ تیزی سے تہہ میں بیٹھی جا رہی تھی۔ چند گز نیچے پانی کی تہہ نظر آ رہی تھی۔ وہاں بہت سے انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اور ان ڈھانچوں کے درمیان ایک شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں مردے کی ہڈیوں کی مالائیں تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں تھے۔ جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی اور آنکھیں بند۔ وہ پتھر کا مجسمہ دکھائی دیتا تھا۔ حلابہ جانتی تھی چند ساعتوں بعد اس کا ڈوبتا ہوا جسم اپنے زور میں تہہ سے جا لگے گا اور تہہ میں انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ وہ خود کو ان مکروہات کے لمس سے بچانا چاہتی تھی۔ اپنے ڈوبتے ذہن کو سنبھالا دے کر اس نے اپنے بازوؤں کو حرکت دینا چاہی۔ بے حد سرد پانی نے اس کی باہیں سن کر دی تھیں۔ کوشش کے باوجود وہ ابھر نہ سکی۔ پھر اس کے پاؤں کھردری تہہ سے ٹکرائے۔ اس نے پنجوں کے زور سے سطح کی طرف سفر کرنا چاہا۔ اس وقت ایک اور حیرت ناک واقعہ رونما ہوا۔ آلتی پالتی مارے شخص نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے حلابہ کا پاؤں ٹخنے کے قریب سے پکڑ لیا۔ حلابہ نے دہشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس شخص کو پہلے سے جانتی تھی۔ ہاں، اس نے اسے مظاہرے میں دیکھا تھا۔ وہ افتیلا جام تھا، تاریک جنگل کا ساحر اعظم۔ اس کی دہشت ناک صورت دیکھ کر اور اس کی آہنی گرفت محسوس کر کے حلابہ کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ کن بلاؤں میں پھنس گئی تھی؟ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ جب اس کے حواس دوبارہ بحال ہوئے تو اس نے خود کو ایک غار نما جگہ پر پایا۔ کہیں قریب ہی آبشار کی طرح پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تعفن اور بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ حلابہ نے اندازہ لگایا کہ وہ ابھی تک اسی اندھے کنویں کے پاس ہی ہے جہاں وہ گری تھی۔ اس کے قریب ہی نیم برہنہ افتیلا جام بیٹھا تھا، شاید اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں حلابہ کے چہرے پر مرکوز تھیں اور ان نگاہوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں کہاں ہوں؟ حلابہ اپنی پیشانی کی چوٹ کو ٹٹولتے ہوئے کراہی۔ خود دیکھ لو۔ افتیلا کے بھدے ہونٹوں سے بھاری صدا برآمد ہوئی۔ حلابہ نے کوہنیوں کے بل تھوڑا سا آگے کو سرک کر غار کے دہانے سے نیچے جھانکا اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ ابھی تک اسی بدبودار کنویں میں تھی۔ کنویں کا غلیظ پانی 6 گز نیچے ہلکورے لے رہا تھا۔ اس پانی سے سرنگ کے دہانے تک رسی کی ایک... سامعین کرام، یہاں سے جو ناول میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کا ایک صفحہ غائب ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ ناول مجھے بازار سے مل جائے تاکہ میں آپ لوگوں کو مکمل کہانی سنا سکوں، مگر میں یہ ناول حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ میں کہانی کا تسلسل برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے آپ لوگوں سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ صفحے پہ جو کہانی ہے میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ حلابہ نے دیکھا ایک صاف ستھرا نفیس لباس حمام کے اندر اس کا منتظر ہے۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو افتیلا جام بھی نئے لباس میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ اس کی عمر 45 برس کے قریب اور چہرہ سیاہی مائل تھا۔ جس منظر نے حلابہ کو حیران کیا اور وہ کسی حد تک خوفزدہ بھی ہوئی وہ یہ تھا کہ افتیلا جام کے سر پر شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا غول چکرا رہا تھا۔ کسی صحرائی بگولے کی مانند یہ مکھیاں
نیچے سے اوپر کی طرف گردش کر رہی تھی۔ حلابہ نے چونک کر دیکھا، وہ سیاہی مائل درخت اب سفید نظر آ رہا تھا۔ در حقیقت یہ مکھیاں ہی تھیں جنہوں نے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ افتیلا جام ان مکھیوں سے قطعاً لاپرواہ نظر آتا تھا۔ وہ حلابہ کو لے کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ مکھیاں بھی کسی پالتو جاندار کی طرح اس کے ساتھ حرکت میں آ گئیں۔ گھاس کا ایک وسیع قطع پار کر کے وہ شفاف فرشوں اور دیواروں والی ایک سفید عمارت میں داخل ہو گئے۔ جگہ جگہ مورتیاں، مردوں کی کھوپڑیاں اور عجیب و غریب اشکال نظر آ رہی تھیں۔ پورا ماحول اسرار و رموز میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیم اریاں لباس میں حسین لڑکیاں تتلیوں کی طرح گھومتی پھرتی تھیں۔ غالباً یہ افتیلا جام کی خاص خادمائیں تھیں۔ اس سے پہلے پنڈال میں بھی حلابہ ان لڑکیوں کو افتیلا جام کے گرد دیکھ چکی تھی۔ عمارت کے چند حصوں سے گزر کر افتیلا جام اسے ایک شاندار خوابگاہ میں لے آیا۔ یہاں ایک بوڑھی عورت نے اس کا استقبال کیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے شام کو رخصتی سے پہلے حلابہ کو بزرگانہ نصیحتیں کی تھیں، اور جس کے بارے میں سریتا نے بتایا تھا کہ یہ افتیلا جام کی سب سے پرانی اور معزز خادمہ ہے۔ اس کا نام رنگا چماری تھا۔ افتیلا جام نے حلابہ کو اس عورت کے سپرد کیا، پھر اپنے عصا کے ذریعے کمرے کی چاروں دیواروں کے ساتھ ساتھ ایک لکیر کھینچی اور منہ میں کچھ بدبداتا ہوا باہر نکل آیا۔ مکھیاں خوابگاہ سے باہر ہی رہ گئی تھیں۔ جوں ہی افتیلا جام باہر نکلا، وہ ایک چھتری کی صورت پھر اس کے سر پر منڈلانے لگیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر افتیلا جام نے بوڑھی عورت سے کہا، رنگا، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ دوشیزہ میرے لیے بے حد اہم ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بوڑھی عورت نے اطاعت مندی سے اقرار میں سر ہلایا۔ افتیلا جام مکھیوں کو اپنے چلو میں لیتا باہر نکل گیا۔ حلابہ اس کمرے میں پورے 8 پہر مقیم رہی۔ بوڑھی عورت رنگا چماری ہر طرح اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حلابہ اس کی زبان سے کوئی اہم خبر سننا چاہتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے قرب و جوار میں کوئی اہم واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ پرماتما کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ خبر تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں سرے سے کوئی رد عمل ہی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ کیا اس خبر کو چھپا لیا گیا ہے؟ یہ سوال کسی تیر کی طرح بار بار حلابہ کے دماغ میں چبھ رہا تھا۔ اگلے روز رات کے وقت اچانک کمرے سے باہر مکھیوں کی خوفناک بھن بھناہٹ سنائی دی۔ افتیلا جام اس طرف آ رہا تھا۔ حسب سابق مکھیوں کو باہر چھوڑ کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کا سیاہی مائل چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ آتے ہی ساتھ اس نے ایک زناٹے کا تھپڑ حلابہ کے گال پر مارا۔ وہ تیورا کر مسحری پر جا گری۔ افتیلا جام پر درندگی سوار ہو رہی تھی۔ اس نے حلابہ کو بے دریغ لاتوں اور گھونسوں سے پیٹنا شروع کیا۔ حلابہ نے بھی مزاحمت ضروری نہیں سمجھی۔ وہ خاموشی سے مار کھاتی رہی۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلنے لگا۔ افتیلا جام ہانپ گیا تو اس نے حلابہ کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ خوفناک مکھیاں ایک بار پھر اس کے سر پر منڈلانے لگیں۔ ان کے منحوس سائے تلے حلابہ کو گھسیٹتا ہوا وہ راہداری سے گزرا اور پھر ایک تہہ خانے میں لے آیا۔ تہہ خانے کی نصف سیڑھیوں سے اس نے بے دریغ حلابہ کو دھکا دے دیا۔ تہہ خانے میں گہری تاریکی تھی اور ایسی ہی تاریکی حلابہ کے ذہن میں بھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پورے 2 روز بھوکی پیاسی اور اس حبس زدہ تہہ خانے میں وہ بند رہی۔ آخر دروازہ کھلا اور رنگا چماری کھانے کا تشت لے کر اندر داخل ہوئی۔ حلابہ کا جسم زخموں سے چور تھا اور وہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ شمعدان کی روشنی میں رنگا چماری کچھ دیر رحم آمیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے گلے میں مردہ سانپ بدستور لٹک رہا تھا۔ ہڈیوں کی مالائیں اور دھاتی کڑے سب ہل جل کر اس کے جھریوں بھرے جسم کو اور بھی پراسرار بنا رہے تھے۔ وہ آہستگی حلابہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور پھر کھانے پر مجبور کرنے لگی۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے رنگا؟ حلابہ نے اسے اپنا ہمدرد پا کر سوال کیا۔ رنگا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے آہستہ بولنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر اسے پراسرار نظروں سے دیکھتی رہی، پھر سرگوشی میں بولی، نادان لڑکی، یہاں دیواریں سچ مچ سنتی ہیں۔ تم پہلے ہی اپنے لیے بہت مصیبتیں پیدا کر چکی ہو۔ اپنی موت کو سہل بنانا چاہتی ہو تو محتاط رہو۔ حلابہ نے کہا، رنگا، مجھے موت کی پرواہ ہے نہ اذیت ناک موت کی۔ میں صرف اپنے ارد گرد کے حالات جاننا چاہتی ہوں۔ میں پرماتما کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ رنگا نے سرگوشی کی، پاگل لڑکی، پرماتما سے بچانے کے لیے ہی تو افتیلا جام تجھے یہاں لایا ہے۔ حلابہ ہکلائی،
پرماتما تو رنگا اسے ملامتی نظروں سے گھور کر بولی، تو سچ مچ بہت بے وقوف ہے، تیرا خیال ہے پرماتما تیرے مارنے سے مر جائے گا؟ دیوانی، پرماتما کو مارنے کے لیے سینکڑوں موتیں بھی ناکافی ہیں، وہ زندہ ہے اور تیرے خون کا پیاسا ہے۔ تو وہ لڑکی ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم ہے، اس لیے کہ تجھ پر پرماتما کا غضب قہر آسمانی بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ تو نے اپنی دانست میں پرماتما کو ہلاک کیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ افتیلا جام کو سب معلوم ہے، پرسوں شام اس نے تجھے پرماتما کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر بہت دیر بے قرار رہنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور تجھے مار پیٹ کر اس تہہ خانے میں پھینک گیا۔ اگر اس نے تجھے پرماتما کے حوالے کر دیا ہوتا نا، تو نہ صرف اس وقت تو بے آبرو ہو چکی ہوتی بلکہ سینکڑوں بار موت کا ذائقہ چکھ چکی ہوتی۔ حلابہ نے حیرانی سے یہ سب کچھ سنا۔ وہ سوچنے لگی، کیا پرماتما ابھی تک زندہ ہے؟ کھوپڑی ٹوٹنے کے باوجود، مغز بکھرنے کے باوجود؟ اس نے کہا، رنگا، میں نہیں مان سکتی کہ پرماتما زندہ ہے۔ اب وہ کیسے زندہ ہے؟ رنگا چماری کچھ دیر ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے کوئی عجوبہ سمجھ رہی ہو، پھر ایک جھرجھری لے کر بولی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے پرماتما کی آتما اس کے شریر سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ اس کا شریر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو آتما اسے پھر ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب تک سفید محل کے دروازے پر جیون اگنی روشن ہے، پرماتما زندہ رہے گا، اور جیون اگنی کے بجھنے میں ابھی 200 برس باقی ہیں۔ حلابہ بوڑھی عورت کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے موضوع بدل کر پوچھا، مہاراج افتیلا جام مجھ سے یہ ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پرماتما سے بچا کر وہ اس کی ناراضگی مول نہیں لے رہے؟ رنگا نے کہا، تو افتیلا جام کے لیے بے حد قیمتی ہے، وہ تجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حلابہ کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ رنگا چماری بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس سے یہ مطلب نہ لو کہ افتیلا جام تیرا خیر خواہ ہے، یہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں۔ پھر وہ مجھے کیوں بچا رہے ہیں؟ رنگا چماری بولی، تو اس کی طویل تپسیا کا حاصل ہے، تیری خاطر اس نے ایک لمبا چلہ کاٹا ہے۔ وہ ہر 7ویں روز اپنے معبد میں جاتا تھا اور سخت متعفن پانی کے نیچے دم روک کر پہروں جاپ کرتا تھا۔ وہ دیوتاؤں سے تیری طلب کرتا تھا اور یہ سلسلہ کئی برس سے جاری تھا۔ میری طلب؟ کیوں؟ تو افتیلا جام کی طاقتوں کو دوام بخش سکتی ہے، اس کی شکتی کو بحال رکھ سکتی ہے، اسے تیرے شریر کی ضرورت ہے۔ میرے شریر کی؟ ہاں، تو اس کی ضرورت پر پوری اترتی ہے۔ تو عرب النسل ہے، خوبصورت ہے، تیرا رنگ سفید اور بال سیاہ ہیں، تیرے ناک کی چونچ پر ایک تل ہے، تو کنواری ہے، کسی مرد نے کبھی تیرے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے بتا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ حلابہ خاموش رہی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ رنگا چماری نے کہا، تجھے دیوتاؤں نے افتیلا جام کے حوالے کیا ہے، اس لیے وہ تجھے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ حلابہ نے پوچھا، کیا پرماتما مجھے افتیلا کے پاس رہنے دے گا؟ رنگا چماری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں کسی گہری سوچ میں غلطاں تھیں، اس کے جھریوں بھرے چہرے پر اندیشوں کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ جیسے کہیں دور، بہت دور دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی کھوئی کھوئی خوفزدہ سی آواز سنائی دی، بھگوان ہمارے حال پر کرپا کرے، مجھے حادثوں کی بو آ رہی ہے، شاید کچھ ہونے والا ہے۔ منظر پرماتما کے محل کا تھا۔ بلند و بالا چھت والے ایک عظیم الشان کمرے میں اونچے چبوترے پر ایک زرنگار کرسی رکھی تھی۔ کرسی پر جو ادھیڑ عمر شخص براجمان تھا، اس کا نام روبل کمار تھا۔ روبل کمار پرماتما کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے منہ میں پرماتما کی زبان ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہی پرماتما کی آواز ہوتی ہے۔ ایک زرد پوش اندر داخل ہوا اور اس نے کورنش بجا کر روبل کمار کو کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ روبل کمار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کمرے کے دروازے سے باہر مکھیوں کی خوفناک بھن بھناہٹ سنائی دی۔ پھر افتیلا جام باروب انداز میں اندر چلتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے عقب میں 2 چیلے مؤدب انداز میں چل رہے تھے۔ افتیلا جام مکھیاں باہر ہی چھوڑ آیا تھا۔ روبل کمار نے جلدی سے آگے بڑھ کر افتیلا جام کا استقبال کیا اور پھر اسے چبوترے پر لے جا کر اپنے برابر بٹھایا۔ افتیلا جام نے کسی تمہید کے بغیر کہا، روبل کمار، میں یہاں اپنی طلبی کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ روبل کمار نے نوخیز خادماؤں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر 2 خوبصورت جام افتیلا جام اور روبل کمار کے آگے رکھ دیے۔ ان جاموں میں کوئی نفیس سرخ مشروب ہلکورے لے رہا تھا۔ روبل کمار نے کہا، مہاراج،
میں نے ایک اہم معاملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اس سلسلے میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ افتیلا جام نے کہا، روبل کمار، مجھے طویل بات پسند نہیں، میں تمہارا اصل موضوع جاننا چاہتا ہوں۔ روبل کمار کی پیشانی پر ناگواری کی ایک شکن ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس نے سرخ مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا، مہاراج، بات دراصل یہ ہے کہ آج سے 4 روز پہلے لازوال پرماتما کے اجلائے عروسی میں جو 7ویں دلہن پہنچی تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ افتیلا جام خاموشی سے روبل کمار کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ گفتگو تخلیے میں ہو رہی تھی۔ خدام کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ روبل کمار نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، وہ ایک بے حد خطرناک عورت ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس عورت کا تعلق ان مسلمان قیدیوں میں سے ہے جو کچھ ہفتے پہلے رائے منوہر چند کی قید سے فرار ہوئے تھے۔ اس عورت کی دیدہ دلیری اور بے جگری کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ ایک برے ارادے سے تنے تنہا لازوال پرماتما تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ لازوال پرماتما بہر صورت اس کی گرفتاری چاہتے ہیں۔ افتیلا جام ایک لمبی سی ہوں کر کے رہ گیا۔ روبل کمار نے کہا، لازوال پرماتما کی خواہش ہے کہ آپ اپنی شکتی کو حرکت میں لائیں اور اس 7ویں دلہن کو تلاش کریں۔ ویسے ایک بات کا ہمیں یقین ہے، 7ویں دلہن ابھی تک اس تاریک جنگل سے باہر نہیں گئی۔ افتیلا جام نے تلخی سے کہا، جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ تاریک جنگل سے باہر نہیں گئی تو پھر خود ہی اسے ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے؟ افتیلا جام کے انداز نے روبل کمار کو چونکا دیا۔ وہ بولا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریک جنگل سے نکل چکی ہے؟ افتیلا جام نے کہا، میں اس موقع پر وشواس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے لیے مجھے آدھی رات کے بعد 1 پہر کے لیے دھیان کرنا ہوگا۔ ویسے میرا قیاس ہے کہ تم 7ویں دلہن کو کھو چکے ہو۔ روبل کمار بے قراری سے بولا، ایسا مت کہیے مہاراج، لازوال پرماتما کا غضب سب کو جلا کر راکھ کر ڈالے گا۔ میں نے سنا ہے کہ پرماتما بے حد غصے میں ہیں، شاید ہی کبھی کسی نے انہیں اتنا برہم دیکھا ہو۔ پرماتما کے غیظ و غضب کا سن کر افتیلا جام کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ بہر طور اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے روبل کمار، میں آج رات دھیان کر کے کچھ پتہ چلاؤں گا۔ اگر وہ لڑکی اس جنگل میں ہے تو اسے پکڑنا زیادہ کٹھن نہیں ہوگا۔ کچھ دیر روبل کمار کے ساتھ مصروف گفتگو رہنے کے بعد افتیلا جام وہاں سے اٹھ گیا۔ جوں ہی وہ کمرے سے نکلا، مکھیاں اس کے سر پر منڈلانے لگیں۔ وہ انہیں جلو میں لیتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ دونوں چیلے مودبانہ پیچھے آ رہے تھے۔ افتیلا جام اپنے خیالوں میں ڈوبا، گرد و پیش سے بے خبر بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے روبل کمار کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر وہ لازوال پرماتما کا ترجمان نہ ہوتا تو شاید افتیلا جام کب کا اسے ملیا میٹ کر چکا ہوتا۔ روبل کمار کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا تھا۔ اسے سب سے بڑا گھمنڈ یہ تھا کہ پرماتما کے احکام اس کی زبان سے دوسروں تک پہنچتے ہیں، حالانکہ افتیلا جام جانتا تھا پرماتما خود کبھی روبل کمار سے مخاطب نہیں ہوا۔ ان کے درمیان کوئی تیسرا شخص بھی تھا اور وہی روبل کمار کو پرماتما کی ہدایت سے آگاہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ روبل کمار اس ریاست کا وہ واحد شخص تھا جو افتیلا جام کی پراسرار قوتوں کے بارے میں اپنے شبے کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اظہار اس نے کبھی برملا یا کھلے عام نہیں کیا اور نہ ہی وہ اتنی جرت رکھتا تھا، مگر اس کی آنکھوں نے افتیلا جام کو بارہا یہ احساس دلایا تھا کہ روبل کمار دل سے اس کی عظمتوں کا قائل نہیں۔ افتیلا جام انہی سوچوں میں گم اپنے مرمری محل میں پہنچا۔ بڑھیا رنگا چماری سے دروازے پر ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، مہاراج، ابھی پرماتما کے محل سے 3 محافظ پہنچے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ ابھی محل ہی کی طرف گئے ہیں۔ پوچھنے لگے کہ گھر میں مہاراج کا کوئی مہمان تو نہیں ٹھہرا ہوا؟ میں نے انکار میں جواب دیا۔ ان کی باتوں سے شبے کی بو آ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے انہیں ٹال سکی ہوں۔ افتیلا جام کی سانولی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ روبل کمار کو کسی طرح کا شک پڑ گیا ہو۔ شاید اس نے مجھے محل میں اسی لیے بلایا تھا کہ میرے بعد میرے گھر آدمی بھیج کر رنگا چماری سے تفتیش کر سکے۔ یہ سوچتے ہی افتیلا جام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ روبل کمار کا لمبوترا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ جبڑے بھینچ کر وہ اندر داخل ہوا، پھر مختلف راہداریوں میں اور غلام گردشوں سے گزر کر اس تہہ خانے میں جا پہنچا جہاں اس نے 3 روز پہلے حلابہ کو قید کیا تھا۔ اس نے ایک مشعل جلائی اور سیڑھیاں اتر کر اندر پہنچ گیا۔ حلابہ اوڑھنی سے سر منہ لپیٹے فرش کے ایک صاف ٹکڑے پر نماز پڑھ رہی تھی۔ افتیلا جام کچھ دیر تک مشعل کی روشنی میں اس کا زرد اور زخمی چہرہ دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا۔
دروازہ مکفل کرنے کے بعد وہ اپنے محل میں پہنچا۔ محل کے بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی مندر نما عمارت تھی۔ یہی جگہ افتیلا جام کی عبادت گاہ تھی۔ اس مندر نما عمارت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک مختصر سا دروازہ تھا، اس میں جھک کر اندر آنا پڑتا تھا۔ افتیلا جام کا محل سفید تھا، لیکن یہ عبادت گاہ مکمل طور پر سیاہ پتھر سے بنائی گئی تھی۔ کہیں کوئی باریک سی سفید دھاری بھی نظر نہیں آتی تھی۔ مندر میں صرف ایک ہی مورتی تھی۔ یہ کوی ہیکل سیاہ مورتی کسی بد شکل دیوتا کی تھی۔ دیوتا کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑ رہی تھیں اور سرخ زبان سینے پر لٹک رہی تھی۔ اس مورتی کے دونوں شانوں پر شہد کی 2 بڑی بڑی مکھیاں بیٹھی تھیں۔ یہ مکھیاں بھی سیاہ پتھر سے تراشیدہ تھیں۔ مورتی کے سامنے بیٹھ کر افتیلا جام نے پختہ موم کی ایک بہت بڑی شمع جلائی اور اپنے جاپ میں مصروف ہو گیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہ اگلے روز دوپہر تک پوجا پاٹ میں مصروف رہا، یہاں تک کہ دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ کون ہے؟ افتیلا جام نے بھاری آواز میں دریافت کیا۔ دروازہ کھلا اور رنگا چماری کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ وہ بولی، مہاراج، پرماتما کے محل سے چند آدمی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ افتیلا جام غرایا، تم نے کہا نہیں تھا کہ میں جاپ کر رہا ہوں؟ کہا ہے مہاراج، وہ کہتے ہیں کہ ملنا بے حد ضروری ہے۔ افتیلا جام کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، بھیجو۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی سر ڈھانپے ننگے پاؤں اندر چلتا آیا۔ وہ دستے کا سالار تھا۔ باقی 9 آدمی باہر ہی کھڑے تھے۔ دستے کے سالار نے بڑے ادب سے جھک کر پرنام کیا اور احترام کے ساتھ افتیلا جام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ افتیلا جام نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ رات بھر شمع کے شعلے کو گھورتے رہنے سے اس کی آنکھوں میں عجیب آسیبی سی قوت اتر آئی تھی۔ سالار انکساری سے بولا، مہاراج، بے حد افسوس ہے کہ مجھے آپ کے دھیان میں مخل ہونا پڑا۔ میں تو حکم کا بندہ ہوں، امید ہے آپ مجھے क्षमा کر دیں گے۔ افتیلا جام غرایا، تمہیں معلوم ہے مجھے طویل بات پسند نہیں۔ سالار جھجک کر بولا، مہاراج، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، لازوال پرماتما کے محل سے کوئی ناری فرار ہوئی ہے۔ ہم اسی کی کھوج میں ہیں۔ وہ ایک بے حد خطرناک قاتلہ ہے۔ جناب، ہمیں چنتا ہے کہ وہ کہیں آپ کے محل میں روپوش نہ ہو۔ دراصل کچھ لوگوں نے اسے اس جانب آتے دیکھا تھا۔ بدھی دان روبل کمار نہیں چاہتے کہ اس قاتلہ کی وجہ سے بھگوان نہ کرے آپ کے کسی ادنا خادم کو بھی نقصان پہنچے۔ افتیلا جام کچھ دیر قہر آلود نظروں سے سالار کو دیکھتا رہا، پھر پھنکارا، تم لوگوں کی یہ جرت کہ میرے گھر کی تلاشی لو؟ بھگوان کی مار سے ڈرو مورکھو، ڈرو بھگوان کی مار سے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بھسم ہو جاؤ گے۔ اور اس روبل کمار سے بھی کہہ دینا، رام کے بھگتوں کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ لازوال پرماتما کی آگیا ضرور لے لے۔ یہ نہ ہو کہ لازوال پرماتما کو خبر ہونے تک اس کا نام و نشان مٹ جائے۔